प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब, सरबराह इकबाल अकादमी लाहौर, इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। और अब आखिर में नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब जो इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना सदारती खुतबा पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अलहम्द यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारक कि इतना ख्याल अफरोज़ और पुरमग़ज़ ये मुज़ाकरा और कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। सब दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की। मैं फ़र्दन फ़र्दन इसलिए नहीं ज़िक्र करूँगा कि बहुत वक्त हो गया और मैं जो बातें करूँगा उनमें भी ज़ाहिर है उन्हीं से बहुत सारी रोशनी ली हुई है दोस्तों से। लेकिन सबसे एक बड़ी तमानियत की जो बात है कि हमारी मुक़्तदरा जो है वो इक़बाल को वो वैल्यू दे ना दे जो इक़बाल जिसका डिज़र्व करता है, मगर इक़बाल अपनी क़ुव्वत से लोगों के अंदर जिस तरीके से सरायत किया हुआ है और जैसे आप देखें अभी आपको रफ़ीकी साहब ने बताया कि वो 6 मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं। तो इसी तरीके से जगह-जगह मसरूफ़ियात दोस्तों की हैं और अभी मुनीब ने आपको बताया कि वो कितने मसरूफ़ हैं। तो इसका मतलब है इक़बाल जो है अब वाइडरली डिस्कस हो रहा है और उससे रोशनी ली जा रही है और एक तहर्रुक है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा कि 20वीं सदी के अ अ आखिर पर इक़बाल ही के हवाले से अली शरीयती ने जो तहरीक पाई इक़बाल से, उसके नतीजे में इन्क़िलाब ईरान बर्पा हुआ। और अभी ताज़ा तरीन जो है 50 मुल्कों के साथ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कारी किया हुआ था। वो जो मुजाहिदीन जिन्होंने पहले एक साम्राज्य को वहाँ से निकाला और अपनी ज़मीनों को आज़ाद करवाया और फिर दूसरे साम्राज्य को निकाला, वो अल्लामा इक़बाल के शेर लिख-लिख के एक दूसरे को मोर्चों में भेजते थे। तो इसी तरीके से अभी जो रूस से आपने रियासतें आज़ाद करवाई, उनमें जो ताजिकिस्तान है, उनका कौमी तराना है, अज़ ख़्वाब गरां ख़्वाब गरां ख़्वाब गरां ख़ेज़। यार और एक शायर से आप क्या चाहते हैं? ये बात बिल्कुल बजा है कि ना अल्लामा इक़बाल आलमी एस्टेब्लिशमेंट को वारा खाता है और ना हमारी मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को वारा खाता है। ये बिल्कुल नजीब साहब ठीक कह रहे हैं और मैं उनकी तायद करता हूँ। लेकिन आज जो नजीब साहब भी इतनी लंबी जिन्होंने गुफ्तगू फरमाई और इक़बाल के पॉज़िटिव पॉइंट्स पर फरमाई और फिर भी वो ये महसूस करते थे कि इक़बाल का ड्यू मैं नहीं दे सका। तो इससे ज़्यादा किसी थिंकर की, किसी शख्स की क्या अहमियत हो सकती है? अब हमें देखना असल में ये है, सवाल हमारा जो बनता था, किसी न किसी तरीके से सब दोस्तों ने उसे छुआ है और उसके बारे में बात की है, लेकिन सवाल ये बनता था कि अल्लामा इक़बाल के ज़माने में जो दानिश-ए-हाज़िर थी, वो क्या थी, जो उसके लिए अज़ाब थी और उसका मुख़ातिब कौन था? और आज जबकि 50-60 साल से ऊपर गुज़र चुके, इक़बाल की वफ़ात के बल्कि ज़्यादा गुज़र चुके। तो उसके बाद आज जो है पूरी दुनिया में और उसकी जो दानिश-ए-हाज़िर है, उसने जो नए सवालात उठाए हैं, उनमें इक़बाल की फ़िक्र के हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं? या इक़बाल के पास उन नए सवालात का भी जवाब है या नहीं? तो अगर मैं इस बात को यूँ देखूँ कि इक़बाल को जिस बात ने इंस्पायर किया था, वो असल में था इंसान के बातिन का मसला, जिसके अंदर खैर और शर की 2 फैकल्टी कुदरत ने रखी हुई। और जिसने भी इन फैकल्टीज़ के हवाले से बात की है, वो इटर्नल हो गया। मौलाना रूम आज क्यों ज़ेर बहस? कि वो ही अंदर के इंसान के खैर और शर की बात कर। अच्छा, अब ये है कि जो जैसे-जैसे इंसान को आप शैलो करते चले जाते हैं, वो अपने
اندر کی گہرائی سے اس کی مکالمت بند ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، تو شکم جو ہے وہ بالا دستی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، غالب آتا چلا جا رہا ہے اور سامان موت ہوتا چلا۔ اب اقبال کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ جن چیزوں کو اس نے ایڈریس کیا، جس کو وہ عذاب دانش حاضر سمجھتا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ جدیدیت کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ جدیدیت نے کیا کیا تھا کہ اس کا ٹکراؤ ہوا تھا جو تاریخ تھی کرسچین پاپایت کی، تو کرسچینٹی کی جو تاریخ تھی جو پاپایت پر مشتمل تھی، جس کے نتیجے میں ہر نئی بات کے خلاف مذہب آ جاتا تھا اور ہر سوشل چینج کے خلاف آ جاتا تھا، ارتقاء کے خلاف آ جاتا تھا، فکری بالیدگی کے خلاف آ جاتا تھا، تو ان کو ایک ڈیسپریٹ ہو کے مذہب سے تو اسے پرسنلائز کرنا پڑ گیا، پرسنل مسئلہ بنانا پڑ گیا، اور ساری کی ساری جو تھی انہوں نے کہا جی ہمارے کلیکٹیو مسائل کے ساتھ کسی ڈیوائن اتھارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہے جدیدیت کہ الوہی اتھارٹی کا کوئی دخل اجتماعی لائف میں نہیں، یہ بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کسی کی اتھارٹی کو مانتا ہے، الوہی کو مانتا ہے، مانے نہ مانے۔ تو اقبال یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ہرگز پاپایت کوئی قابل تحسین بات نہیں تھی۔ اسی لیے اقبال نے یہ کہا کہ اسلام میں نہ کبھی پاپایت تھی، نہ کبھی پاپایت ہو سکتی۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو مادیت تھی، جس نے آگے پھر جس کے متضمنات کیا کیا بنتے ہیں، جس کے متضمنات یہ بنتے ہیں کہ علم صرف وہ ہے جو آپ کو اپنے 5 حواس کے ذریعے سے ملے، عقل کے ذریعے سے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں۔ تو یہ بھی انسان کو کٹ شارٹ کر دیا، چھوٹا کر دیا نا، اس کو یعنی قلم زد کر دیا بہت سارے انسان۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا جو تھا وطنیت کا مسئلہ تھا، قومیت کا مسئلہ تھا کہ ریاست جو ہے وہ بنے گی قومیت پر، وطنیت پر، کس پر؟ رنگ پر، نسل پر، جغرافیہ پر۔ کوئی بھی ایتھیکل بات ان کے اندر نہیں آ رہی۔ تو یہ دوسرا تھا۔ پھر اقبال نے جو دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ یہ جس طرح کی قومیت کی پرورش کر رہے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ نے دیکھا دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم مارکیٹوں کے لیے کیسے دنیا جنگ عظیم میں مبتلا ہوئی، تو اس کی تو باتیں اس وقت بھی سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا فرنگ راہ گزرے شیلے بے پناہ میں، تو جس فرنگ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج اس کا کیا حال ہے؟ اور اس کے بعد جو دنیا کی باغ ڈور دوسری سلطنت نے سنبھالی، آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے بھی گٹری کھل گئی ہوئی ہے اور وہ بھی پسپا ہو رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اقبال جیسے بصیرت افروز مفکر کے نتیجے میں ہم غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف سفر پر گامزن ہیں۔ کتنے ملک آزاد تھے جب علامہ اقبال یہ بات کر رہا تھا، اپنا کلام لکھا، گنتی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنے پاکستان بننے کے بعد کتنے ملک آزاد ہوئے۔ ابھی پاکستان کا کیا رول نہیں ہے؟ کبھی تو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ پاکستان نے جناب وہ روس کے ساتھ کیا، آپ کے 9/11 کا الزام لگانا ہے تو پاکستان کے ساتھ لگا دیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹیلیجنس 9/11 کر سکتی ہے، سی آئی اے کی انٹیلیجنس کو ڈاج کر سکتی ہے، تو پھر آپ جہال تو نہ کہیں۔ پھر بات اصل میں کیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اب وہ جو تھی جدیدیت تھی، وہ پوسٹ ماڈرنزم بن چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ ایکچولی کن کے ذریعے سے پرورش پا رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ عذاب دانش حاضر یہ ہے کہ دنیا اس وقت گرفت میں ہے اسلحہ ساز ملٹی نیشنلز اور مصنوعات ساز ملٹی نیشنلز کی ملی بھگت جو دنیا پر ہے، اسی سے جنگیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اسلحہ وہ بناتے ہیں
وہ جنگوں ہوں گی تو وہ صرف ہوگا، اور جنگوں میں تباہی ہوگی تو مصنوعات ساز کمپنیاں جو ہیں ان کا کاروبار چلے گا۔ اب اگر اس سپر اکانومی جس پر ساری یہ بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کی جو سپر سائنس ہے وہ بھی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی باندی بنی ہوئی ہو، کتنے دانشور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج کی دانش حاضر جو ہے وہ کسی تجسس کے نتیجے میں تحقیقات نہیں کر رہی، وہ ان ملٹی نیشنل اور اسلحہ ساز اور مصنوعات ساز کمپنیوں کی دنیا پر ڈومینیشن کے لیے ان کے کارندے بن کے ریسرچز کر رہے ہیں۔ سٹار وارز کی ریسرچز کیا ہو رہی ہیں، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہوگی؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک نسلی تقدس کی بنیاد پر جو بنی ہوئی ریاست ہے یا جو بنوائی گئی انٹرنیشنل مفادات میں، اب دنیا کی سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ، وہ اسے اسلحہ بھی بھیج رہی ہے، وہ اسے بندے بھی بھیج رہی ہے، اور غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان ہیومن۔ اب علامہ اقبال اصل میں آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب انہوں نے انٹیوشن کی وکالت کی اپنے لیکچرز میں، اور یہ کہا کہ یار صرف تاریخ اور صرف مشاہدہ جو ہے سرچشمہ علم نہیں ہے، ذریعہ علم نہیں ہے، انٹیوشن بھی ذریعہ علم ہے، تو مقصد کیا تھا؟ کتنے دوستوں نے اس کے پیچھے جو مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ دانش جو صرف ذہنی دانش ہے، وہ انسان کی کلیت کو انوالو نہیں کرتی، انسان کی کلیت کو انوالو کرتا ہے انٹیوشن۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لٹریری ایکسپیرئنس ہوتا ہے، واردات ہوتی ہے، وہ زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہے، اس میں انسان کا باطن بول رہا ہوتا ہے، اور وہ انٹیوشن سے آتی ہے۔ اقبال نے انٹیوشن کو متبادل نہیں وحی کا بنایا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے اس کے بعد انسانیت میچور ہو گئی ہے اور اب کسی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے اتھینٹک کی یا جو بائنڈنگ ہو، اب انسان میچور ہو گیا ہے، اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، کیا علامہ اقبال جب یہ بات کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی وحی تھی اس سے دستبردار ہو رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ تانا دے علامہ اقبال کو کہ وہ فلسفی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری واردات ہے، جو قرآن ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ایک اتھارٹی اور ہدایت سمجھتا ہے، تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے، ان معنوں میں وہ فلسفی نہیں ہے، مگر وہ فلسفیوں سے بہت بڑا ہے۔ جب یہ ہم سمجھ لیں گے نا کہ فلسفیوں سے بڑی بڑی وزڈم کیا ہے، فلسفیوں سے بڑی وزڈم وہ ہے جو شعور کے ساتھ جنوں کرتی، اور یہ شعور کے ساتھ جنوں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو مادے اور روحانیت کے درمیان ایک توازن پیدا کرتے ہیں، جو اپنے اندر کے خیر کو توانا کرتے ہیں، اپنے شر پر قابو پاتے ہیں، اور پھر باہر شر کے خلاف منظم ہو کر لڑتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہے اس کے پاس قرآن مجید کے مطالعے سے ایک معیار نگاہ آیا تھا، اس معیار نگاہ سے جو ازلی اور ابدی ہے، اس سے تحریک پا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں چاہے ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اس کو بھی، اور کرٹیسائز کریں چاہے ویسٹرن ٹریڈیشن ہے اس کو بھی۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخان، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے سب، اور مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ ظاہر کر۔ تو یہ علامہ اقبال آپ کو بتانا چاہتا ہے، اس میں بالکل رفیقی صاحب نے بڑے اچھے اشارے کہ مشرق کا بھی ایک عذاب تھا دانش کہ جو روحانیت کی طرف لے جا رہی تھی، جو صرف اسپرچوئلزم کی طرف لے جا رہی۔ اب علامہ اقبال نے یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دیا مسائل، مثلا اس نے کہا سرمایہ دارانہ جمہوریت جو ہے جو ویسٹرن انٹرسٹ پر کھڑی ہے، اور پھر جس کے نتائج نکلتے، میں ابھی ان کی طرف ابھی اشارہ کروں گا، تو اس کے مقابلے میں اس نے اسپرچل ڈیموکریسی کا تصور دی،
डेमोक्रेसी की नफी नहीं की, स्ट्रेट अवे नफी नहीं की। अगर अल्लामा इकबाल से स्ट्रेट अवे डेमोक्रेसी की नफी करता होता, कुछ शेरों में तनकीद की है उसने सरमायादाराना जमहूरियत पर, लेकिन अगर नफी कर रहा होता तो ये क्यों कहता कि मॉडर्न जमाने में मजहबी कानून साजी का इख्तियार भी पार्लियामेंट को दे देना चाहिए। ये तो नसर में कहा हुआ है, जिसकी कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। तो जो शख्स ये कह रहा है तो वो ये समझता है कि तारीखी इर्तिका में अब रसूल वसल्लम की उस हदीस के माने जो हैं उजागर हो रहे हैं कि मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। तो अब मुझे ये बताइए कि मगरबी दानिश जिन बातों पर बिलीव करती है उन पर भी अमल करने के लिए तैयार है। अगर वो बिलीव करती है कि लोगों को उनका कलेक्टिव हक और सोवरेनिटी मिलनी चाहिए, तो मुस्लिम सोसाइटीज में तो वो दानिश जो है ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। वहां बादशाहतों की सपोर्ट करती है, वहां आमरों की सपोर्ट करती है, वहां हम्म। मार्शल लॉ की सपोर्ट करती है। तो गोया जो अच्छे अनासर हैं मगरबी दानिश में के अंदर, उनको भी उनके वेस्ट इंटरेस्ट ने अजाब बना दिया हुआ। तो ये बातें जो हैं सिर्फ दानिश तक महदूद नहीं, दानिश के ऑपरेशनल जो साइड है उस पर भी देखना है कि दानिश जो है इस्तेमाल कैसे हो। तो अल्लामा इकबाल ने आपको सिखाया। अब देखिए इकबाल क्यों कहता है कि इंट्यूशन के साथ जुड़े रहें। वो इसलिए कहता है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि इंट्यूशन से हासिल होने वाला जो नॉलेज है इट इज सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। ये नहीं है कि भाई मैं कहूँ मुझे ये इंट्यूशन हुआ है अब सब पर लागू हो गया, नहीं। उसको डिस्कस करें, उसमें से जो काम की बात निकलती है उसको करें। लेकिन इसका रोल है भाई, बड़ी बड़ी जो थेरीज हैं साइंटिफिक थेरीज, वो एक फ्लैश के साथ सामने आ जाती। तो ये इंट्यूशन। फिर इंट्यूशन के साथ जुड़ने का मतलब यह है कि इंसान अपनी कुल्लियत के साथ जुड़ा रहे, अपनी डेप्थ के साथ जुड़ा रहे। वो सिर्फ शिकम का बंदा ना बन जाए, सिर्फ हवास का बंदा ना बन जाए। तो उसका बनने का क्या नतीजा निकलता है? जब आपने कलेक्टिव कंसर्न से जो अखलाकी अकदार थी उनको बेदखल कर दिया, तो नतीजा ये निकला कि हम जिन्स परस्ती और शादी के बगैर रिलेशनशिप रखना, ये जो था आपको कानूनी कवर देना पड़ गया आपको। तो ये इंसानियत का बड़ा काबिल फख्र इकदामात हैं। क्या इसे किसी बेहतर समत में आप इर्तिका कहेंगे? अब रह गई बात ये इंटेलिजेंस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मसनूई इंटेलिजेंस। तो भाई बात यह है कि शर और खैर तो चलता रहेगा। शर अपनी नई नई शक्लों से उभरता रहेगा, खैर को उसके नए नए मज़ामतें तलाश करनी पड़ेंगी। मेरी ख्वाहिश से ना मसनूई साइंस बंद हो सकती है, ना जेनेटिक इंजीनियरिंग बंद हो सकती है, लेकिन हर तारीख के हर कदम पर खैर और शर का तजाद रहेगा। खैर के लोगों को मुतहर्रिक रहना पड़ेगा, मुतहर्रिक रहेंगे तो वो बैलेंस कायम होगा, चेक एंड बैलेंस कायम होगा। ये कभी भी नहीं होता। खैर जो है नबियों के दौर में भी 100% डोमिनेट नहीं करती, लेकिन इस हम्म। सारी कायनात का जो रज़मिया है वो खैर और शर का रज़मिया है। सुभान जिस अल्लाह। तो उस सुभान बिना अल्लाह। से अल्लामा इकबाल के ने असल में उस मायार की तरफ इशारा किया है जिसके करीब तर होकर आप मशरक की खराबियों और मशरक की खूबियों दोनों को जान सकते हैं, मगरब की खराबियों और मगरब की खूबियों को दोनों को जान सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर मगरब में कोई खूबी इकबाल ना समझता तो कभी ये ना कहता कि हमने मशरक ने जिस दर्जे पर इल्म को लेकर गए थे उन्हीं इल्म की बुनियादों पर मगरब ने अपनी इल्मी तामीर खड़ी की है। कहा है कि नहीं इकबाल ने बात? जी। तो फिर वो ये कहता है कि लेकिन उसकी ट्रिमिंग करना, उसका ये देखना कि ये इंसानी तहजीब के लिए क्या असरात पैदा करेंगी, ये इंसान की जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी है। तो अब जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अल्लामा इकबाल के अफकार की, जैसे अल्लामा इकबाल ने इस्लाम में मुस्लिम फिक्र की तश्कील जदीद की,
تو ہر لمحے وہ اقبال کہتا نا، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، جی کرتی ہے ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو ہمیں ری انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں ری کنسپچولائز کرنا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو. خود اقبال کو ہمیں ری کنسپچولائز کرنا پڑے گا اپنے موجودہ عہد کے مسائل کے حوالے سے. تو یہ جو ہے بالکل منیب نے جو کہا تھا کہ بے شمار جو ہیں شاعرین اقبال اور اقبال دوست جو ہیں، ان سے اس نے شکایت کی تھی کہ وہ اقبال کے کوئی جز سطحی سطح پر کوئی تھوڑی سی یہ چیز لیتا ہے، تھوڑی سی یہ چیز ہے، پورے ہاتھی کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اقبال کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے اور اس کو اس کی ٹوٹیلٹی میں لے کے آگے چلنا چاہیے. اقبال کی فکر جو ہے وہ تو پھیل رہی ہے. وہ تو آپ جب دیکھ رہے ہیں صورتحال، ابھی آپ نے 7-8 ملک آزاد کروائے ہیں. جی جی آگے آپ کو چاہیے کیا تھا؟ آپ کو چاہیے تھا پہلے آپ ہوم ورک کر کے رکھتے کہ جب یہ ریاستیں آزاد ہوں گی تو ہم نے وہاں کیا پیغام لے کے جانا. آپ نے اس کی تیاری نہیں کی. تیاری بالکل میں ایگری کرتا ہوں نجیب صاحب کے ساتھ کہ آپ کی مقتدرات ملک کے اندر بھی تیاری نہیں کرنے دیتی. اقبال یہ کہتا تھا کہ نہیں کہ میں زبان کی میری جو عصبیت ہے اردو جی زبان کی، وہ مذہبی عصبیت سے کم نہیں. کم نہیں. تو آپ کی مقتدرہ آپ کو اردو زبان دینے کے لیے تیار نہیں. جی 1 منٹ میں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. آپ آج یہ کہہ دیں کہ ٹرم میں جو چاہیں آپ استعمال کریں، فرانسیسی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، انگریزی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، گفتگو اردو میں کریں. سبحان اللہ. اگر دفتروں میں کام کرنے والوں کو بعض انگریزی ٹرم کا اردو ترجمہ نہیں آتا، وہی اردو میں لکھ دیں انگریزی میں. اور یار ہمارے ورک شاپوں کے لوگ جو ہے فاؤنڈیشن کو فنڈیشن کہہ کے لکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں بات. تو ہمارے لیے کیا پرابلم؟ پھر آپ نے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے انٹر سے آگے بھی انگلش کمپلسری رکھی ہوئی ہے. اردو تو انٹر پر ختم ہو جاتی ہے جا. تو کسی نے آج تک اردو کے حامی نے یہ نہیں کہا کہ انگریزی کو آپ انٹر سے آگے بھی لے جاتے ہیں. کیوں لے جاتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا؟ پڑھیں بھائی پڑھیں، لیکن اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں پوری قوم کو. دنیا میں اچھا اقبال آپ کو کہتا ہے سیلف ریلائنس ہونی چاہیے. تو یہ سیلف ریلائنس صرف اپنے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، ساری دنیا کو کہہ رہا ہے. اس کی اجتماعی خودی کا جو تصور ہے، اگر آپ اس کی اقبال کی سن لیں، کم از کم آپ ورلڈ بینک اور IMF اور وغیرہ سے کشکول لے کے تو نہ بھاگتے پھریں. کیونکہ اس نے دوسرا اس کا حل بھی بتایا ہے. اس نے کہا جی اپنی زندگی جو ہے وہ درویشانہ کریں، اپنی زندگی کلندرانہ کریں، جی وہ لاب میں نہ پڑھیں. تو آپ اپنے اللہ تللے دیکھیں اور پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو باتیں بہت کرنے کی ہیں. تو جو عذاب دانش حاضر ہے اس میں آپ کو صرف وہاں تک نہیں رکنا جہاں اقبال کے زمانے میں دانش پہنچی ہوئی تھی. اقبال کے بعد دانش جہاں پہنچ چکی ہے، ہمیں اقبال سے لی ہوئی توانائیوں کو ریکنسپٹلائز کرنا ہے اور ان کا جواب تلاش کرنا ہے. آپ دیکھیں پوسٹ ماڈرنزم ہے نا، اس وقت آخری بات کر کے میں جاتا ہوں. پوسٹ ماڈرنزم آپ کا چہتا بنا ہوا آپ کی یونیورسٹیوں میں، اور آیا کہاں سے یہ بھی آپ کو پتا. آیا تو پھر تعلیمی نظام سے، بیوروکریسی سے آتا ہے نا، ویسٹرنائز جو ہے. تو وہ آپ کو 3-4 باتیں جو کہتا ہے آپ کو آپ کی بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیتا ہے. جی وہ ایک آپ کو کہتا ہے کہ مانا کہیں قیام نہیں کرتا. ہم تو زندگی اور کائنات کے بارے میں کچھ مستقل معنوں کے بھی ہیں نا بلیو کرنے والے لوگ. تو ہم ان کی بات مان لیں، مانا کہیں قیام نہیں کرتا، تو ہماری تو بنیادیں ہل گئیں. پھر وہ دوسری بات یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ نظریہ پسند ہو جاتا ہے، وہ شاونسٹ ہو جاتا ہے، وہ فسطائی ہو جاتا ہے. گویا انسان کو مادہ تجر آزاد ہونا، کسی انٹلیکچوئل کو کوئی کمٹمنٹ جو ہے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو کمٹمنٹ کا لفظ بھی آپ سے وہ چھین لیتے. اب مجھے یہ بتائیں یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ملٹی نیشنلز جو مصنوعات ساز ہیں اور جو اسلحہ ساز ہیں، ان کے مفادات کے خلاف کوئی سائیکولوجیکل ریزسٹنس یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ناراضگی یا کوئی اس کے خلاف رد عمل پیدا نہ ہو. کیونکہ جب کلیکٹیو رد عمل پیدا ہوتا ہے، جہاں ڈیپتھ ہوتی ہے وہاں کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے وہاں ریزسٹنس ہوتی ہے. شیلو بندہ ریزسٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اقبال ہی کا پاکستان ہے جس نے یہاں سے ہمیں شیلو بنانے والے پاپ میوزک کو نصرت فتح علی خان کے ذریعے سے
کک مار کے ٹھڈے مار کے بگا دی. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے جہاں 4 ماشاء اللہ کے باوجود جو ملائیت کی پرورش کرتے رہے. یہاں 5% ووٹ بھی ملا کو نہیں ملتے ہیں. وہ بھارت جو سیکولرسٹ آپ کو کہتا رہا 77 سال گزار لیے ہیں اس نے, اور پچھلے 31 سال اس کے پاس شروع کے آپ کو پتا ہے سوشلسٹ فیملی حکمران تھی. آج وہاں لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ وہاں فنڈامنٹلسٹ ہندوتوا والے رول کر رہے ہیں. بھائی یہ اقبال کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے, جس کی وجہ سے یہ قوم جو ہے یہ اپنے اجتماعی پوٹینشیل سے جو کر سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے مارشل لا لگتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں انہوں نے پورا جناب یہاں سکاڈ کے سکاڈ بنائے ہوئے ہیں جو اینٹی اقبال دن رات کام کر رہے ہیں. اور یہ اینٹی اقبال جو ہے ایجنڈا, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے, اور یہ در پردہ آپ کی اپنی مقتدرہ کا بھی ایجنڈا بھی ہے. بہت بہت شکریہ, میں نے کافی سما خراش کیا. بےحد نوازش, بہت شکریہ سر. آخر میں ہم شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے اپنے تمام ناظرین, اس وقت پروفیسر جلیل علی صاحب 2000 سے زیادہ یعنی فیس بک پہ پوری دنیا سے یعنی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور اس مذاکرے کو یعنی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت ہم اچھا. جناب ثناء اللہ کنجاہی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. کلام اقبال آپ نے پیش فرمایا. پروفیسر شکیل احمد شکیل صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے. پروفیسر طلحہ جاوید صاحب ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ شریک ہیں. پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہاں بخش صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے. ہم تمام معزز شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس اہم مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک رہے. بالخصوص ہم پروفیسر جلیل علی صاحب, ڈاکٹر نجیب جمال صاحب, جناب منیب اقبال صاحب, قابل احترام ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب, جناب محمد حمید شاہد صاحب, ڈاکٹر ضیاء الحسن, پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن, جناب خلیل الرحمان صاحب جو ایک مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام پیش کیا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ ہم بعد میں شریک اس کو شامل کریں گے, اپنی یہ جو ویڈیو بنائیں گے. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین, تہران یونیورسٹی ایران سے پروفیسر ڈاکٹر علی پیاد, ڈاکٹر علی کاؤسی نجات اور ڈاکٹر اشرف کمال صاحب, اور بالخصوص ہم الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کے شکر گزار ہیں. مسلسل ہمارے ساتھ شریک رہے, رہنمائی فرماتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے. پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کی انکریجمنٹ کی وجہ سے ہی یہ نہایت ہی فکر انگیز مذاکرے منعقد ہم کر پا رہے ہوتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یعنی آج کا جو مذاکرہ ہے فکر اقبال اور عذاب دانش حاضر, اس سے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان نسل ہے, انہوں نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.